पाक तिलावत की स्टार्ट हो जिसमें लोगों को कौन सा लोग देखे बयान फरमाया यहाँ पे वो भी आएंगे अगर स्टार्ट होगी तो और अपनी उम्मत का भी साथ ही तारुफ करार दिया। करेंगे तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी साफ साफ सीधी सीधी बातें अपनी मखलूक तक पहुंचाई है कि आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत भी हमने तमाम कर दी, वो भी पूरी हो गई। और तुम्हारे लिए हमने इस्लाम को बतौर दीन के पसंद किया। गोया कि अल्लाह ने हमें पैदा किया तो बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। हर चीज अल्लाह ने एक मकसद के तहत उसको तख्लीक किया है और सारी तख्लीकात में इंसान सबसे अजीम शान तख्लीक है। अहसन तकवीम इसको करार दिया जाता है। बेहतरीन जो हमारी तख्लीक है वो इंसान है और अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत के लिए भी इंसानों को ही चुना है। किसी और मखलूक के अंदर कोई नबी नहीं गया, इंसान ही नबी बनाया गया। सबसे पहला इंसान अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। तो बेहतरीन मखलूक बनाई, इंसान तख्लीक किया, उसके लिए बेहतरीन निजाम भी अल्लाह ताला ने खुद तख्लीक करके उसको अता फरमाया। आसानी से इसको समझ लें, ये लाउड स्पीकर है तो जिस कंपनी का होगा ये, उन्होंने इसका तारुफी किताबचा जो है वो भी साथ दिया होगा। वो प्लेट साफ होती है, जो भी मशीन बनती है और इसका पूरा नक्शा बना होता है। तो इसको यूं ठीक करना है, यहाँ खराबी हो जाए तो यूं ठीक करें, यहाँ हो जाए तो यूं ठीक करें, इसको यूं चलाना है। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात की सबसे अजीम शान तख्लीक हज़रत इंसान उसको पैदा किया है। तो बेमकसद तो पैदा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि हमारी इबादत करें। और अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी के तमाम उमूर, तमाम काम उनको इबादत बना दिया, इबादत बना दिया है। अगर वो दीन इस्लाम के दायरे के अंदर आप उनको अदा करेंगे तो हर अमल आपके लिए बाइस का अजीम शान दीन के साथ अदा फरमाया। कानून, निजाम, दस्तूर हयात, अखलाक, इल्म, मामलात, सारी चीजें, घरेलू जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, तालीमी जिंदगी, तरबियत की जिंदगी, जिहाद की जिंदगी, अमन की जिंदगी, अपने वजूद से लेके और कुर्सी इक़्तिदार तक तमाम निजाम, और कुर्सी इक़्तिदार से लेकर फिर मौत तक और फिर कब्र में उतारने तक अल्लाह ताला ने पूरा निजाम अता फरमाया। दीन मुकम्मल हो गया और इस निजाम का जो तारुफ हुआ, इसको मखलूक तक पहुंचाने का जो जरिया बना, तीन बुनियादी जराए हैं जिनसे अल्लाह का दीन हम तक पहुंचा है। सबसे पहला जरिया वही है
وہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنا پیغام، اپنا دین، اپنے احکام ان کو اپنے نبی پر نازل کیا، اور وہی لے کر آنے والا سید الملائکہ جبریل علیہ السلام، ان کو جبریل امین کہا جاتا ہے، کہ جیسے رسول کی وہی جیسا حکم رسول کیا اس کو بعین ہی پوری امانت داری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، کوئی گڑبڑ نہیں کی اس نے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں پر کسی اور مخلوق کا حکم چل سکتا ہی نہیں، صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حکم بجا لانے میں اور ان پر عمل کرنے میں شدید ترین ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتے، شداد اللہ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، شدید ہے وہ۔ تو یہ بات کیا ہے کہ وحی کے حضور تک پہنچنے میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، درمیان میں کوئی سپارے جو ہیں وہ کہیں ادھر ادھر نہیں پھینکے، وہی لے کے آیا جبریل جہاں اس کو لانے کا حکم دیا گیا تھا، اور پورے لے کے آیا، پورے لے کے آیا۔ حضور علیہ السلام دوسرا ذریعہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور آخری نبی بنایا، آخری رسول بنایا، کہ یہ دین اب آپ ہی پیش فرمائیں گے، آپ کی ذات پر ہی مکمل ہوگا اور قیامت تک آپ ہی کا نام بلند رہے گا، اور مخلوق کی ہدایت، مخلوق کی نجات، دونوں جہانوں کی کامیابی صرف آپ کی ذات کی اتباع کے ساتھ وابستہ کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اصطلاح کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ الفاظ، یہ اصطلاحات ہم صرف سید الاولین والآخرین محمد کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ایک بدتمیز اور بد کردار انسان کے لیے ان اصطلاحات کو استعمال کیا، کہ جو اجرائے نبوت کے قائل ہیں انہوں نے نام ہی لینا چاہتا تھا، یہاں سے مجھے اچھا نہیں لگا، اور اس کے لیے حضور علیہ السلام کا یہ الفاظ استعمال کرتے رہو۔ تو صلاۃ و سلام تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کے لیے، آپ کی آل و ازواج، آپ کے خاندان کے لیے، اور اس پوری امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، لیکن اس مفہوم میں، جس مفہوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، کسی اور کے لیے بولنا کفر کے ماصلہ کفر نہیں۔ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی امین ہے، تسلیم کیا ہے، دشمن نے تسلیم کیا ہے، کفار و مشرکین نے، کہ آپ صادق و امین۔
دعوت کو قبول نہیں کیا، کلمہ توحید کو قبول نہیں کیا، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے وہ بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں۔ دوسرا ذریعہ ہم تک دین پہنچنے کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، تو وحی کے ذریعے قرآن ملا جو حضور علیہ السلام تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت کیا کہ فرائض نبوت میں یہ بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم آیاته یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کو مبعوث کیا اس لیے امیین میں یتلو علیہم آیات، کلام اللہ کی آیات کی تلاوت کریں آپ کے سامنے۔ تو کون تھے سننے والے، کن کو تلاوت کی؟ وہ صحابہ کی جماعت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو کن کا تزکیہ ہوا؟ قلوب و اذہان کا، اعمال کا، اخلاق کا، معاملات کا، عقائد کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا تزکیہ ہوا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم کتاب کس کو دی؟ کون تھے سامنے؟ صحابہ کرام۔ حکمت حدیث کس کو سنائی؟ صحابہ کرام کو۔ حکمت حدیث بھی ہے اور قرآن کی تشریح بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم قرآن کا عطا فرمایا اور ایک اس کے برابر اور علم بھی عطا فرمایا، اور وہ حدیث ہے، وہ حکمت ہے۔ تو اجماع امت، تیسرا اور سارے محفوظ ذرائع ہیں، کہیں گڑبڑ نہیں ہے۔ دین کا ایک حکم کہیں ساقط نہیں ہوا، ایک حکم بھی ساقط نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جبر نہیں کیا بارہ مشرکین پر، دعوت دی حدیث۔ اللہ تو فرماتے کہ مجھے تو اس بات پر بھی طاقت اور قدرت حاصل ہے کہ میں چاہتا تو ساری مخلوق جو ہے مسلمان ہو جاتی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر یہ چاہتا کہ سب لوگ ایمان لے آئے، سارے کے سارے ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا، جبر اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن جس میں ہدایت کی طلب ہی نہ ہو اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ ابو جہل میں طلب نہیں تھی، ابو لہب میں طلب نہیں تھی، نہیں ملی۔ دونوں کی اولادوں میں اللہ نے طلب پیدا کر دی، دونوں کی اولادیں مسلمانوں کی۔ ابو جہل کی ساری اولاد مسلمانوں کی بات، فتح مکہ کے بعد
بچا، لیکن طلب ہو تو یہ اجتماع ہم طلب پیدا کرنے کے لیے منعقد کرتے ہیں کہ طلب بھی پیدا ہو جائے اور طلب بھی پیدا ہو جائے. تلاوت مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے. آج کل نئے نئے خیالات ہیں، فلسفے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، اور ہر مفکر کی یہ خواہش ہے کہ وہ دین کے معاملات میں مسائل میں وہ کام کرائے اور اس میں وہ مجتہد بن کر لوگوں کو گمراہ کرے. تو جناب یہ آپ طوطے کی طرح قرآن کو رٹ کے بچوں کو مانا تو آتا ہے. ایک چوہد نے مجھ سے یہ کہا، میں نے ان سے کہا کہ جب آپ 6 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے تو آپ کو اسکول میں داخل کرایا گیا تھا. مجھے فرمایا اس وقت آپ کو ایم اے کا نصاب پڑھایا گیا، آپ کو بی اے کا نصاب پڑھایا گیا تھا، آپ کو ایم اے کا نصاب پڑھایا گیا تھا، میٹرک کا، میڈل کا، آپ کو پریپ میں بٹھایا، فرسٹ کلاس میں انہوں نے بٹھایا کہ یہاں بیٹھو، اے بی سی، اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ، تصویریں لگا کے آپ کو قاعدہ سمجھایا. انہوں کے تم بات کا اس وقت کیوں پڑا تم نے؟ تو اللہ کی کتاب ہے تو پہلے قاعدہ حروف کے ساتھ آپ کی شناسائی ہوگی، مناسبت ہوگی. پھر دوسری ترتیب ہے الف لام الف، حروف جڑیں گے اور جڑ کر الفاظ بنیں گے. پھر اگلی ترتیب پہ آئیں گے، پھر الفاظ سے جملے بنیں گے، آیات آپ کی زبان پر جاری ہوگی. پھر آپ قرآن کریم باقاعدہ حفظ کریں گے، حفظ مکمل کریں گے. پھر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر آپ اس کا معنی پڑھیں گے، پھر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے، تشریحات پڑھیں گے، آپ حدیث پڑھیں گے، قرآن کو حدیث سے سمجھیں گے، قرآن کو سنت سے سمجھیں گے، قرآن کو صحابہ سے سمجھیں گے. اجماع امت حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوا. صحابہ سب کے سب اس دین پر ایک تھے. جو وصول کیا حضور علیہ السلام سے اس کو جان سے زیادہ عزیز سمجھ کے سینے سے لگایا اور اس پر عمل پیرا ہو. کہیں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نو کمپرومائز ان اسلام. یہ جو نئے نئے روشن خیال ہمیں فلسفے سنا رہے ہیں، نئی نئی تھیوریاں دے رہے ہیں، آئیڈیاز دے رہے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نماز پر کیا کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ یہ 5 ہے 5 ہی پڑھی جائیں. روزے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ 1 مہینے کے رکھے جائیں. زکوٰۃ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نصاب متعین ہے، مال آ گیا ہے، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. حج پر کوئی مفاہمت نہیں ہے. صاحب نصاب ہو گئے، مال ہے، سفر کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں. مت بہانے بناؤ، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے، وہ جو نیا پیدا ہوا ہے اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کا ختنہ بھی ساتھ کرنا ہے. ختنے کے فنکشن بھی ہیں اور اس کے کارڈ بھی ہیں. آپ کو ختنہ بھی اواری میں ہوتا ہے، ختنہ بھی اواری ہوٹل میں ہوتا ہے. ختنے کی تقریب، چہلم کی تقریب بھی اواری میں ہوتی ہے، ہلٹن میں ہوتی ہے، پرول کانٹیننٹل میں ہوتی ہے، جیسے جیسے جس کا جو اسٹیٹس ہے. لیکن دین کا کام جہاں بیٹھے ہیں وہیں دین کا کام شروع ہو جاتا ہے. آپ گھر بیٹھے ہیں، دین کیا آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو دروازے سے باہر کھڑے ہو کر آپ دین پر عمل کریں گے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ باہر نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عني العذاب وعافانی. دین تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. یہ تو قبر میں
کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، لا الہ الا اللہ یہ کہتے ہوئے مر جائیں، موت آ جائے، دخل الجنہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور روز محشر اٹھیں گے انشاءاللہ تو اس وقت بھی مومنین کے اندر اٹھیں گے، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ آج دنیا کے اندر بکواس کی جا رہی ہے، دو قسم کے بکواسی ہیں، ایک تو جرمن ہے جیسے فرانس کے ہیں، جرمن بکواسی، جرمن حرامی ہے۔ اب یقین فرمائیں قرآن نے ایسے نہیں کہا، قرآن نے حرامی کہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے زنیم کہا ہی کو، آپ ان کے نسب کا پتہ کرتے یہ حرامی، جس جو بھی توہین کر رہا ہے آپ اس کا نسب نکال لیں، حرامی ثابت نہ ہوگی۔ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بلکہ زنا ہے یہ۔ اور ایک بھونکنے والے وہ ہیں جن کو آپ شوقیہ فنکار کہتے ہیں، شوقیہ اداکار۔ ہم رات کو یہاں اب وہ مجمع ہے نا تو وہ دوسری مخلوق خاصی بھاگ گئی تو یہ اجتماع نہ ہو، رات کو سناٹا ہو تو یہاں کچھ کلاب آ کر بھونکتے ہیں، ساری رات او او کرتے ہیں۔ اچھا وہ ایک ٹیم تو ہے جو یہاں بھونکتی ہے رات کو، پورے گاؤں کو خبردار کرتی ہے، لیکن ساتھ والی بستی پر ورلی طرف ہے، وہاں سے بھی کچھ بھونکنے لگ جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں شوقیہ فنکار۔ ان سے اگر تو پوچھے کہ تم کیوں بھونک رہے ہو تو وہ بتا نہیں سکتے کہ ہم کیوں بھونک رہے ہیں۔ وہ ہمارے سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ ہیک تو او ہونے جڑے فطرتاً بھونک دے، ہیک او ہونے جڑے بھونک دی بھونک سن کے بھونکے دی بھونک سن کے بھونکنا شروع کر دیں۔ تو ایسے فنکار جو ہیں جو دوسرے جو ڈاگز ہیں، بل ڈاگز، انٹرنیشنل بل ڈاگز، انٹرنیشنل حرامی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بکواس کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو یہاں بیٹھ کے انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے وہ ایک ہیومن رائٹ کی بات ہے، انسانی ان کی آزادی ہے، اور آپ کیوں روکتے؟ اچھا ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو ہیٹ سپیچ میں آ جاتے ہیں، ہیٹ سپیچ، بین الاقوامی قوانین ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جناب والا ہمیں تو اپنی آواز لگانی ہے، ہم نے قرآن سنانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پڑھانا ہے، اور قرآن کی صدا کو قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جو تخت ختم نبوت، زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ یہ تو روز محشر بھی قیامت کے دن حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ اپنے خاندان کے 10 آدمی چن لو، ان کا ہاتھ پکڑ لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کی صدا اس دن بھی بند نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ حی قیوم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کا کلام جو ہے اس کو بھی بنا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت میں بھی حافظ جو ہے وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد تحیت و تسلیم، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول، وہی آپ پر ختم، کتاب آپ پر ختم، اور یہ امت آخری امت۔
قرآن کریم خاتم الکتب، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور یہ امت خاتم الامم۔ نظام مکمل ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ باقی کہ یہ جناب مجدد ہے، یہ مصلح ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہی ہوتے رہیں گے۔ نہ اصلاح کا کام بند ہوگا اور نہ تربیت کا کام بند ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہاں علماء موجود ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے جو اللہ کے دین کی دعوت لے کر چلتے رہیں گے، اللہ کے دین کو آگے پہنچاتے رہیں گے، اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ علماء ہے، وہ عالم نہیں بھی ہے، اس کو جتنا دین آتا ہے وہ سنا دے گا۔ ایک حدیث آتی ہے سنا دے گا، ایک آیت آتی ہے سنا دے گا، بلغوا عنی ولو آیہ۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور بنی نوع انسان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، کسی ایک قوم، ایک ملک، ایک خطے اور ایک زمانے کے لیے نہیں، سب زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ قیامت کے بعد بھی حضور کا زمانہ ہے، اس دن میں نظام الحمد جو ہے وہ لہرا رہا ہو۔ محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرما دیجئے میرے ہاں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو ساری مخلوق اور سارا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ الناس، قل یا ایھا الناس، الناس سے مراد اہل مکہ ہے، الناس سے مراد اہل مدینہ ہے، الناس سے مراد بنی نوع انسان ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف مکے کے لوگوں کا رب ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تو یہ ناس جو ہے یہ ہمیشہ کے ساری مخلوق کے لیے ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ تو یہی دعوت دینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ضیوف ہیں، جمہوریہ مصر سے تشریف لائے اور پوری دنیا میں قرآن کریم سنا رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک اعزاز ہے، یہ بھی تو اعزاز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، یتلو علیہم آیات۔ تو یہ اس امت کو بھی یہ فریضہ سونپا گیا ہے کہ آیات کی تلاوت کیجیے۔ تو آج کی نشست کے اب یہی ہمارے ضیوف، ہمارے مہمان ہیں، اب آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب کے مطابق تلاوت فرمائیں گے۔ آپ ان کی تلاوت کو سنیں گے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ یہ نشست اختتام پذیر ہو، بخیر انجام پذیر ہو، تاکہ آپ صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کر سکیں۔ باقی باتیں صبح انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔